बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शेख आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इन मौजूदा हालात में पाकिस्तान में इंसाफ का हसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। कुछ सरकारी इदारे के चंद लोगों ने पूरी कौम को यरगमाल बना लिया है। सिर्फ बज़ाहिर एक लगता है कि बानी पीटीआई को हर हाल में गैर आनी गैर कानूनी जेल में रखना है, और लूली लगड़ी अपाहज हुकूमत जो अवाम के मैंडेट के बगैर आई, जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया, इस हुकूमत को चलाना है, जिसकी वजह से वो अवाम अदम इस्तेकाम का शिकार है। लोग इंसाफ के हसूल के लिए दर दर फिर रहे हैं। ऐसे में कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा लाहौर के 5 हलके और बाकी तकरीबन 21 हलके मुल्क भर में। बदकिस्मती देखेंगे जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि तमाम आर ओ मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता लोगों के कहने पे लगाए गए हैं, और उनकी मुलाकातों के भी चर्चे हो रहे हैं। यहाँ तक कि इंतजामिया आर ओ नून लीग के मुबैना तौर पर मुलाकातों की खबरें भी मार्केट में हैं, और पहले से बंदोबस्त किया जा रहा है फॉर्म 45 जाली दिया या ना दिया जाए। नाज़रीन, जो 8 फरवरी को इन्होंने धांधली का, धौंस का, जबर का, जुल्म का बीज बोया, वो अब तनावर दरख्त बन चुका है। पाकिस्तान में इसी वजह से एलीट क्लास मुल्क से बाहर जा रही है। पाकिस्तान में किसी को अपना तहफ़्फ़ुज़ नजर नहीं आ रहा। अदारे आइन और कानून की बजाय हुक्मरानों के गुलाम होकर अवाम पर इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान न जाने क्यों फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फायद ईसा साहब से इंसाफ की उम्मीद लगा ली है। क्या इमरान खान की इंसाफ की उम्मीद पूरी होगी? बादियुल नजर में इसका नहीं चार। सहाफियों को दबा दिया गया है 90-95%। यहाँ तो मीडिया में अपने लोग भेज दिए गए हैं, और जो गैर जानिबदार थे उनका मीडिया में दाखिला ही बंद करवा दिया गया है। जुल्म सितम का ये बाजार जिस जिदा दलेरी से किया जा रहा है, इसके होते हुए तो सियासी इस्तेकाम नजर नहीं आता। लेकिन एक वाहिद लीडर है जो डट के खड़ा है, और वो कहता है कि मैं नहीं झुकूंगा। नवाज फैमिली जो 1981 से जियाउल हक ने सियासत में नमूदार कराई, आज तक वो 4-5 दफा इक़्तिदार में आ चुके हैं, और उनके खानदान के खरबों रुपए मल्टीप्लाई हो गए, और गरीब आज पाकिस्तान का हर बंदा 3.5 लाख फीकस मकरूज हो चुका है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायद उमर, फायद ईसा खेल को, जिन्होंने इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लिया, पीटीआई से बल्ले का निशान इलेक्शन शेड्यूल से पहले 8 फरवरी को, उन्हीं से उम्मीद लगा के उन्हें 7 पॉइंट पर मुश्तमिल एक खत लिख दिया है। इमरान खान ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों पर चीफ जस्टिस की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, लगदा नहीं पर हवरे है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस आइन और कानून की हुक्मरानी लगते हैं, या जो र्यूमर्स आ रही हैं कि एक्सटेंशन भी हो सकती है, उसमें कितनी हकीकत है वो तो जब होगी तब आपको गोश गुजार करेंगे। इस खत में सबसे पहले नैब के कानून के साथ होने वाले खिलवाड़ की तफसीलन जिक्र किया गया है। क्या चीफ जस्टिस फायद ईसा, जो पहले नैब को कहते थे ये जाली है, फराड है, आइन की बात करते थे, बेंच की बात करते थे, अब इमरान खान को इंसाफ देंगे? जैसे उन्होंने F-16 से तेज रफ्तार से नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ की बोरियां दे दी, जो जो मिलता है निकाल लो। खत में निशानदेही की गई है कि एक तरफ तो कानूनी तौर पर घड़ी खरीदने के बावजूद इमरान खान को सजा सुनाई गई जो आईनी और कानूनी हक था, लेकिन दूसरी जन्म नवाज शरीफ को जो तोशाखाना से गाड़ियां ली ही नहीं जा सकती, कानून ही नहीं है, तोशाखाना से नैब को सबूत नहीं मिल रहे। एक रिटायर्ड जनरल को नैब का चेयरमैन लगाकर अदारे की साख को मुतनाज़ा बना दिया गया है, जिसने इदारे को तबाह कर दिया, और इंतकामी कार्रवाई के लिए पुलिस, नैब और FIA और एंटी करप्शन लगी। और लाहौर में तो जुल्म के बाजार की जो दास्तान गरम है, किसी दिन तफसीलन बताऊंगा किस अफसर को किस तरह तैनात किया गया, उसका माजी क्या था, उसका हाल क्या था, और वो मुस्तकबिल में हो सकता है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ही सीट की हवस के लिए इन्हीं पर जुल्म सितम के बाजार गर्म कर दे। इनमें कमिश्नर लाहौर काबिल जिक्र हैं।
دوسرے نمبر پر بہاول نگر واقعہ کا خط میں جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھیجا ذکر ہے کہ جس نے پولیس کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ اس خط میں عمران خان لکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا نقطہ بھی اٹھایا گیا جنہیں تاحال انصاف نہیں ملا اور 26 دن تاخیر کر دی گئی۔ نواز شریف کے لیے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک کرا دیا گیا اور 6 ججوں جن کی زندگی کو، جن کے خاندان کو خطرہ ہے، شہید ارشد شریف کو بھی انہوں نے مارا، 16 مقدمہ درج کیے۔ آج بھی اس کا خط وہاں موجود ہے، اس میں میرا نام بھی ہے، عمران ریاض کا بھی اور کچھ لوگوں کا۔ چیف جسٹس صاحب صحافیوں کی بھی اشرف المخلوق ہے، اس خط کی ہی انکوائری کروا لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے سچ، ہم یہ کہتے ہیں صرف انکوائری کرا لیں، ہمیں بھی بلائیں، ہم آپ کو کچھ حقائق بتائیں گے جن مظالم کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ صحافی برادری ہر کوئی نہیں، جن سے حکمران ناراض ہیں، ناراض ہیں۔ عمران خان نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا 6 ججز سے بات کی جائے، لیکن عمران خان نے سوال اٹھایا کہ جو خود اس واقعہ میں ملوث ہے اس معاملے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ چور کو چوکیدار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بلی کو دودھ کی راکھی پر کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ خط میں چوتھا پوائنٹ ہے کہ 9 مئی کو پکڑے جانے والے بے گناہ لوگ بھی ہیں جنہیں کیوں نہیں رہا کیا جا رہا، جس میں 3 خواتین یاسمین راشد، صنم بلوچ، عالیہ افضا کو 20 مقدمات میں 10 مقدمات میں ضمانت کے بعد اگلے مقدمات اور نامعلوم کیسوں میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسی اندھیر نگری تو شاید انگریز دور میں ہوئی ہو۔ عمران خان نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا واحد مقصد صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزا دینا ہے، باقی تمام حقیقی کچے اور پکے کے چوروں کو ریاست کا تحفظ حاصل ہے۔ جتنی رشوت، ظلم، زیادتی اختیارات سے تجاوز اس دور میں ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ تو شروع ہو گیا 10 یا 11 اپریل 2022 سے، پاکستان کے 76 سالہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نظیر نہیں ملتی۔ بدقسمتی ہے کہ انصاف کے لیے جانے کے لیے آپ کے پاس ہر دروازہ ہی بند نظر آتا ہے۔ سرکاری افسران سے میری گزارش ہے، جو اداروں کے سربراہ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیس ہو، ایف بی آر ہو، ایف آئی او، خدا کے لیے اپنے متحدوں پر نظر رکھیں۔ آپ کو کہیں وہ مس گائیڈ تو نہیں کر رہے کسی کے بارے میں؟ ہاں، کوئی خلاف قانون کام کر رہا ہے، کوئی سرکاری افسر ہے، صحافی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ذاتی انات کی وجہ سے کئی لوگ ان کے انتقام کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ یہ میں تمام اداروں کے سربراہ سے صرف گزارش کر رہا ہوں۔ 5ویں پوائنٹ میں عمران خان نے چیف جسٹس سے استدعا کیا کہ چیف جسٹس کمشنر راول پنڈی کو سپریم کورٹ میں طلب کیا جائے، جس نے کہا تھا پنڈی ریجن میں ٹوٹل دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ اعتراف ہے ان کا۔ عمران خان کہنا تھا کمشنر راول پنڈی کو چھپا کر من مرضی کا بیان بعد میں دلوایا گیا، کس کی حراست میں رہا، کیسے رہا، یہ حقیقت اب ساری دنیا جان چکی ہے کہ 8 فروری کو تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی اور عمران خان کی کم و بیش تک 250 سے 200 سیٹوں کو کم کیا گیا۔ نمبر 6 پر عمران خان نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے پی ٹی آئی کے درجنوں پٹیشنر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ان پٹیشنر کو فکس نہیں کیا جا رہا، جان کے تاہیری حربے استعمالے جا رہے ہیں۔ آئین پاکستان میں کیسز کی سنوائی نہ کرنا انصاف کی فراہمی کو روکنے کے مترادف ہے۔ 7ویں پوائنٹ میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی جیتے تھی چھین کر جو جماعتیں ہار گئی تھی نون لیگ پیپل، ان کو دے دیا۔ اس کی مثال تو دنیا کے کسی بھی نقشے میں ملک میں نہیں ملتی۔ آخری پیراگراف میں چیف جسٹس کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اپنے ریفرنس میں عدالت میں کھڑے آئین پاکستان کی کتاب پکڑے ہوئے تھے۔ چیف جسٹس نے اس وقت کہا تھا کہ میں آئین پاکستان کو مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں، لیکن جتنی آئین کی وائلیشن آج ہو رہی ہے ناظرین، بینگ صحافت کے ایک طالب علم کہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی، اداروں کی جتنی دھکا شاہی ظلم سے آتی ہے، اس کی مثال مجھے تو کہیں نہیں ملتی۔ لیکن بادی النظر میں لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اس آئین کی دھچکیاں اڑائی۔ یہ عمران خان خط میں کہہ رہے ہیں، میں تو ہرگز انہی سے انصاف کی توقع رکھ رہا ہوں۔ خط کے آخر میں کہا گیا اگر ان نکات پر انصاف نہیں ہوتا تو چیف جسٹس کو سیٹ پر رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ یہ تو ان کا حق ہے، آئین نے ان کو چیف جسٹس بنایا ہے۔ دوسری جانب ضمنی الیکشن میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی تیاری کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ اتنا ظلم ہے، جو حکومت انٹرنیٹ سے ڈرتی ہے، اور لاہور میں صرف 5 الیکشن ہونے ہیں 5 حلقوں میں،
وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ ان کی بدنیتی، ان کے ظلم ستم کی داستانوں کے اور کیا ثبوت چاہیے محترم عدلیہ صاحب؟ انٹرنیٹ بند کرنے کی مثال ماضی میں بھی نہیں ملتی۔ عام انتخابات میں فارم 45 اور 47 کو کل کے دیکھا جائے تو تمام حقائق آ جائیں گے کہ تقریباً 60% اسمبلی اس وقت جعلی مینڈیٹ سے آئی ہوئی ہے۔ اب ضمنی انتخابات میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نت نئے حربے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ انتخابی مہم کے آخری روز لاہور، بکر، شیخو پورہ، ڈی جی خان سمیت مختلف شہروں میں لوگ دیکھ چکے ہیں قومی انتخابات کی طرح ضمنی الیکشن میں بھی قیدی نمبر 804 کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور زندہ مثال ہے کہ نون لیگ کی مایوسی کی کہ نواز شریف ویلے ہوتے باوجود نون لیگ کی کمپین نہیں چلانے دی جا سکی اور پی ٹی آئی کو کمپین چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکی۔ نواز شریف ایک جلسہ نہیں کر سکے پوری ضمنی 21 حلقوں یا 25 حلقوں کے لیے لاہور میں ایک جلسہ پورے پاکستان میں نہیں کر سکے۔ عمران خان کی ہمشیرہ نے اسی سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی جمہوری کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے جو گھوڑے کے نشان پہ لڑے ہیں امیدوار کو ووٹ دیں۔ انہوں نے وکلا سے کہا وکلا بھی نکلیں، صحافی بھی نکلیں، اسٹوڈنٹ بھی نکلے اور انصاف کے اصول کے لیے جہاں کوئی زیادتی کرے اس کی نشاندہی کرے۔ وکلا فارم 45 کی حفاظت کریں۔ 21 اپریل کو ہونے والے الیکشن میں دھاندلی کو ہر صورت روکیں گے۔ ووٹ بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت لازمی ہے۔ اور لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا عمران خان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 21 اپریل کو اپنے حق کے لیے گھروں سے نکلیں اور مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو ووٹ کی پرچی سے جواب دے۔ عوام ضمنی انتخابات میں طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو کرے کیونکہ چوری کے مینڈیٹ والوں سے نجات اور دھاندلی کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے۔ ووٹ کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وکلا بھی پولنگ سٹیشنوں کے باہر موجود رہیں، فارم 45 کے بعد آر او کے دفتر میں بھی موجود رہیں تاکہ آر او دھاندلی نہ کر سکے۔ ناظرین، نہایت اہم بات آئی ہے کہ مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ آر او تمام پاکستان میں نون لیگ کی ریکمنڈیشن پہ کیے گئے۔ انتظامیہ اور آر او کی میٹنگ ہوئی ہے مبینہ طور پر کہ نون لیگ کو ہر حال میں جتایا جانا، اوپر سے حکم آیا ہے ورنہ تمہاری پوسٹنگ وہ ڈی پی او، ڈی سی او یا ضلع کا انچارج یا نہیں رہے گا جہاں الیکشن ہارے۔ اسی لیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے ہر قدم پر رکاوٹ کھڑی کی گئی اور نون لیگ کے امیدواروں کا الیکشن بیسیکلی لاہور سمیت پورے ملک میں سرکاری مشینری لڑ رہی ہے، انتظامیہ اور پولیس لڑ رہی ہے۔ کیا اس دھاندلی زدہ الیکشن کو روکنے کے لیے لوگ آئیں گے باہر؟ یہ تو اب لوگوں کا کام ہے، لیکن اگر اب نہ نکلے آپ تو یاد رکھ لیں پھر مینڈیٹ چوری کے حکمران آپ پر مسلط رہیں گے۔ کس کو کس کی سفارش پر تعینات کیا پنجاب میں؟ اس نے ماضی میں 2 سال 1.5 سال کتنے ظلم و ستم ڈھائے، اس کی ایک فہرست مرتکب کی جا رہی ہے چند صحافی مل کے، بیوروکریسی کی، پولیس کی۔ اس کی تفصیلات کسی دن بتائیں گے کیونکہ فی الحال پاکستان میں امید کا سورج غروب ہے۔ جیسے ہی امید کے سورج طلوع ہونے کی امید آئے گی تو بہت سے حقائق لائیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ اب تو خود نون لیگ والے کہتے ہیں مینڈیٹ چوری کا ہے۔ جاوید لطیف جو نون لیگ کے ہارے ہوئے شیخو پورے سے امیدوار ہیں، انہوں نے کہا 5 سیٹیں اربوں روپے میں لاتعداد چیزوں میں بیچی گئی۔ ایک منشیات فروش نے، ایک قبضہ گروپ نے، ایک منی لانڈر نے، ایک چور نے، ایک دنیا کے سنگین جرائم کرانے والا کا۔ میرا ایک ہی سوال پہ ختم کرتا ہوں، وفاقی حکومت ہارنے والے جاوید لطیف صاحب آپ کی، پنجاب میں آپ کی، اگر وہ شخص اتنے ہی سنگین جرائم میں، منشیات میں، منی لانڈرنگ میں، جوئے میں اور دیگر جرائم کا ملوث ہے تو آپ کی وفاقی اور پنجاب حکومت اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ کیا ملک میں قانون نہیں ہے؟ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔